वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि मईशत की समत दुरुस्त हो गई, पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ाएगा। बरादर मुल्क अपना हिस्सा न डालते तो IMF का प्रोग्राम मिलना मुश्किल था। IMF प्रोग्राम के लिए वजीर खजाना और सेक्रेटरी ने शबाना रोज मेहनत की। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस प्वाइंट्स कमी हुई, महंगाई कम हो गई, ज़राई अजनास की बरामद बढ़ गई। हमारी जो माशी सिमत है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। महंगाई की शरह है वो बहुत तेजी से नीचे आई, 32% पे थी, वो आज 9.6% पे है। तो पॉलिसी रेट है बहुत बड़ी रिलीफ है। अल्लाह ताला को मंजूर हो तो मजीद कमी आएगी। रेमिटेंसेस हैं उनमें रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। ज़रूरी अजनास की जो एक्सपोर्ट्स थी बहुत ही हौसला अफजा, उसमें इजाफा है। कांटों से भरा हुआ एक जर्नी है जिसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जिला और अगजई का दौरा। जवानों से मुलाकात में कहा, शोहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन के साथ लड़ने के अज़्म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। कहा, पाक फौज KP पुलिस को ताउन फराम करती रहेगी। जनरल आसिम मुनीर ने वादी तीरा में इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और दुश्मनों को मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा और दुश्मनों और दहशतगर्दों के गठजोड़ को जामी तौर पर शिकस्त देने का इरादा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। गंडापुर पर भरोसा न करें, वो 2 नंबर आती हैं। ख्वाजा आसिफ ने PTI से हाथ जोड़कर अपील कर दी। वजीर दिफा ने दावा किया कि जलसे के बाद गंडापुर सारी रात कोहसार में ISI के दफ्तर में बैठे रहे। पार्टी पूछे वहां क्या कर रहे थे। जोड़ के कहता हूँ गंडापुर 2 नंबर आदमी है, ना उस पर ट्रस्ट करें खुदा का पास। जलसे के बाद सारी रात गंडापुर यहाँ पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे। पूछे तो सही वहाँ पे क्या करने गए हुए। असद कैसर साहब के घर मीटिंगें होती थी, मैं उन अफसरों के नाम भी बता सकता। हमारी मीटिंग हो रही होती है, बाहर वाले कमरे में बैठे होते थे। आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, आपकी सीट के 20 मिनट के अंदर 52 बिल पास हुए। उसके बाद असेंबली डिसॉल्व की गई। अब कानून और कायदा सिखाया जा रहा है। ईवान कमजोर नहीं था, आपने ईवान एस्टेब्लिशमेंट के पास यरगमाल रखा हुआ था। माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा मादरत उस पर करें, पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए। महमूद खान अचकजई ने कौमी असम्बली को ही 2 नंबर करार दे दिया। कहा, जो पार्टी जीती उसके मैंडेट पर जोर और जर की बुनियाद पर कोई और काबिज हो गया। बानी PTI की पार्टी जीती थी जो महरूम कर दी गई। बेईमान के लफ्ज पर ख्वाजा आसिफ को तकलीफ पहुंची है तो मुआज़त ख्वाह हूं, मगर मौक़िफ़ पर कायम हूं। लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत इस पार्लियामेंट में कहती है कि जो लोग जीते थे उनके मैंडेट पे लोग आके बैठ गए हैं। जोर और जर की बुनियाद पे इमरान खान की पार्टी 2/3 मेजॉरिटी जीत के यहाँ से मारूफ कर दी गई है। हमारी राय ये है, मैं इस असेंबली को 2 नंबरी समझता हूँ। मैं इस उसके साथ ख्वाजा आसिफ और मेरे भाई उस ग्रुप के साथ है। ईमानदार के मुकाबले में क्या कहूँ आप बताएं। मैंने सिर्फ ये कहा था, अगर उस लफ्ज से ख्वाजा आसिफ को तकलीफ हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं फिर भी स्टैंड करता हूँ। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, कल जो आईनी तरमीम आ रही है उसके लिए हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है। आईनी तरमीम का मकसद काजी ईसा फाइज को मुलाजमत पर कायम रखना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज, माइक उठा लिया। सलमान अकरम राजा वजाहतें पेश करते रहे, बोले नाजेबा गुफ्तगू पार्टी पॉलिसी नहीं। हमारे MNA सादुल्ला बलोच साहब परसों रात से लापता हैं। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कल जो आईनी तरमीम करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारे लोगों को डरा धमका के तोड़ा जाए। इस आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनाब काजी फाइज ईसा साहब को मुलाजमत में कायम रखना है। बाइकआउट करेंगे हमारा। अच्छा, आप जवाब अगर हमें देने दें तो अच्छी बात है ना। जो इनकी बेटी और बीवी के साथ हुआ है, हम उनके सारे करते हैं।
غیر آئینی عمل بھی ذات ساتھ ذرا یکجہتی نازیبا الفاظ خواتین صحافیوں کے لیے بالکل استعمال. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 10 رہنماؤں کا جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دے دیا. پولیس ایف آئی آر پر جسٹس عامر فاروق نے کہا بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی پڑھنے کو ملی. نقاب پوش ایوان میں داخل ہوئے اور ہمارے 10 MNA صاحبان اسمبلی کی پریمیسز سے اریسٹ کیے. یہ ایوان پہ حملہ ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتار MNAs کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے کیس کی سماعت کی. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کر ارکان کو اٹھا لیا. کہاں گیا قانون؟ یہی کام پہلے ہائی کورٹ میں کیا گیا، اب پارلیمنٹ میں کر دیا. کیا کسی ادارے کا وقار باقی نہیں رہنے دینا؟ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا شیر افضل مروت سے پستول اور شعیب شاہین سے ڈنڈا برآمد ہوا. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا جس نے بھی یہ ایف آئی آر لکھی اس نے بہت اچھی کامیڈی لکھی. کریڈٹ دینا ہوگا، بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی. مزیدار کہانی بنائی، اس پر فلم بن سکتی ہے. اسلام آباد پولیس ہے یا رضیہ جو گنڈوں میں پھنس گئی؟ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا جلسے میں ریاست مخالف خوفناک تقریریں کی گئیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا آپ کی بات مان لیں تو قتل کے ملزم کا تو انکاؤنٹر کر دیں. کتنا ہی سنگین جرم ہو، فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہوتا ہے. ادھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پی ٹی آئی کے گرفتار 10 ارکان کے لاجز کو سب جیل قرار دے دیا. ہدایت اللہ بلوچ سمیت ہمارے 4-5 MNAs کو لاپتہ کر دیا گیا، رابطہ نہیں ہو رہا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ سپریم کورٹ سے اپیل ہے، ہمارے MNAs کا تحفظ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. ہمارے MNAs کے کاندھوں پر کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. حکومت کوئی پیکج لانا چاہتی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کرے. قانون سازی ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن آئین کے مطابق ہو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف خواجہ آصف کے الفاظ کی شدید مذمت بھی کی. ٹھیک کر لے، اس کو پارلیمنٹرین زبان استعمال کر لے. اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں ضرور ہے، پر ہم آپ کے غلام نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آپ کے مظاہرے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کی جمعہ خطبہ کی طرف جو کچھ بولو ہم اس کے سنتے رہے. جب بولو تو برائے مہربانی اتنا کرج کرو کہ پھر سن کے جایا کرے. کل کیا ہوا اسمبلی کے اسپیشل کمیٹی میں پاکستانی ایتھلیٹ نے ایشین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا. کوئٹہ کے زین الدین ترین نے ایران میں ہونے والی کراٹے چیمپئن شپ جیت لی. انڈر 18 کیٹیگری کے فائنل میں میزبان ملک کے کھلاڑی کو زیر کیا. زین نے انفرادی کمیٹے ایونٹ میں تمغہ جیتا. -50 kg ویٹ کیٹیگری میں برانز میڈل حاصل کیا. کراٹے چیمپئن شپ میں 11 ایشیائی ملکوں نے حصہ لیا. مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. خبر آپ کو دیں گے. پیپلز پارٹی گورنر راج کے حق میں نہیں ہے، کہنا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا. انہوں نے کہا اگر حالات ناگزیر ہو جائیں اور گورنر راج لگانا پڑے تو لگا سکتے ہیں. چاہتے ہیں میثاق جمہوریت کو پھر سے تقویت دیں. میثاق جمہوریت کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے اتفاق رائے قائم ہونا چاہیے. ہمارا مقصد صرف حکومت میں رہنا نہیں ہے. چاہتے ہیں جو بھی حکومت میں ہو عوام کے بنیادی مسائل کا حل تلاش کرے. مسائل حل نہ کریں تو پھر حکومت میں رہنے کا کیا فائدہ. پیپلز پارٹی گورنر راج کے حق میں نہیں ہے. اگر حالات ناگزیر ہو جائیں اور گورنر راج لگانا پڑے تو لگا سکتے ہیں. چاہتے ہیں میثاق جمہوریت کو پھر سے تقویت دیں. میثاق جمہوریت کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے اتفاق رائے قائم ہونا چاہیے. ہمارا مقصد صرف حکومت میں رہنا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی اسپرٹ کو پھر سے قائم کریں، آپس کے ورکنگ ریلیشن شپ طے کریں. اس سے اگر آگے ہم زیادہ کنسنسس بنا سکتے تو بالکل آبویسلی ویلکم ہے. اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اب ماحول چینج ہوا ہے، حالات چینج ہوا ہے، ہم نے نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق کام لینا ہے، تو اس پہ بھی میں غور کرنے کے لیے تیار. میرا مقصد سیاست میں ہونے کا صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت میں آپ نے ہونا ہے. میں تو مثبت طریقے کے ساتھ مثبت سیاست کرنا چاہتا ہوں. گنڈا پور کا افغانستان سے بات چیت کا بیان سیاسی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے حالات نہیں، لیکن حالات اچھے بھی نہیں. یہ بھی دیکھنا ہوگا کیا گورنر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کر پائیں.
میرے خیال میں تو وہاں پر گورنر راج کے حالات نہیں ہیں، لیکن بہرحال حالات اچھے نہیں ہیں وہاں پر، اور امن و امان بالکل بھی نہیں رہا۔ پولیس اس وقت جو ہے مختلف اضلاع میں بائیکاٹ کے اوپر ہے۔ گورنر راج میں ہوگا کیا گورنر میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکے؟ یہ ساری سب چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ مولوی صاحب، وزیر اعلیٰ بہر راست افغانستان کی حکومت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بائی پاس یہ ایک سیاسی قسم کی جذباتی باتیں ہیں، اس کا کوئی رولز طریقہ کار سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ JUI ووٹ نہیں کرے گی کسی آئینی ترمیم کے بارے میں؟ ظاہر جی، جو ہم نے اصلاحات کی تجاویز دی ہیں، اگر اس حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو خیبر پختونخوا پولیس سے زبردستی احتجاج کرایا جا رہا ہے۔ گورنر کا دعویٰ، فیصل کریم کنڈی نے بتایا وزیراعظم کو خدشات سے آگاہ کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت پولیس کو وفاق اور اداروں کے خلاف احتجاج پر مجبور کر رہی ہے۔ وزیراعظم صاحب کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا، مل جل کر اس آگ کو بجھانا پڑے۔ جن پولیس نے ہمیں تحفظ دینا تھا وہ خود احتجاج پہ تھی۔ پولیس کو فورس کریں کہ آپ جا کر مرکز کے خلاف احتجاج کریں یا اداروں کے خلاف احتجاج کریں۔ وفاق نے NFC ایوارڈ کے بعد ہمیں 600 ارب روپے دیے وار آن ٹیرر کے لیے۔ پولیس کہتی ہے ہمارے پاس APC نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، گیجٹس نہیں ہے، تو پیسے کہاں پر خرچ ہوئے؟ CM صاحب کے اپنے والد مشرف صاحب کی کابینہ میں صوبائی وزیر یہاں پر ہے، جب اڈے دیے جا رہے ہیں، کیا ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں؟ بات یہ مگر مچ کے آنسر ہو رہے ہیں کہ جنہیں لوگوں کے ساتھ بات کریں گے آپ نہیں کریں گے، ریاست بات کرے گی۔ سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہیے۔ آپ اپنا ضلع نہیں سنبھال سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پورا صوبہ سنبھالوں گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر کی اہم گفتگو۔ نعرے بازی کروائی گئی، صحافیوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے، خواتین صحافیوں کے خلاف جو سٹیج سے آوازیں لگائی گئیں، اس پر غیر مشروط معافی مانگی جائے۔ اور دیکھیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو آپ کو پسند نہ آئے آپ اس کے بارے میں جو مرضی کہنا کر دیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں جن زبان استعمال کی، افواج پاکستان کے بارے میں جو زبان استعمال کی، اس کے بعد افغانستان سے جو ہے وہ الگ سے معاہدے کرنے کی بات کی، تو مجھے یہ بتائیے کیا یہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسی زبان استعمال کرے خواتین کے بارے میں یا اپنے فوج کے ادارے کے بارے میں؟ جو ادارہ قربانیاں دے رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، افسران شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ کس کی خاطر لڑ رہے ہیں؟ یہ اچھی غیرت ہے آپ کی کہ آپ کے حق میں لڑنے والوں کے لیے، آپ کی زندگیاں محفوظ بنانے والوں کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بہت قابل مذمت ہے۔ اور دیکھیے، اس سارے ایشو کے اندر یہ پھر سے ایجنسیوں کو لے کہ جی نقاب پوش آ گئے، ہمیں اٹھا لیا، ہمارے پہ ظلم ہو گیا۔ دیکھیے، ویڈیوز کلیئر ہیں، دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے رہنما جب گاڑی میں بٹھائے جا رہے ہیں، پولیس کے اہلکار وردی میں ملبوس موجود ہیں، پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ کوئی نقاب پوش آئے یا فلاں آیا؟ ان کو فوبیا ہو گیا ہے، یہ ایک خوف کا شکار ہیں کہ یہ ہر جگہ پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یا فوج کے ادارے کو گھسیٹ کے لے آئیں یا ایجنسیوں کا نام جو ہے کسی طریقے سے لے لیں۔ تو آپ ماضی میں جو کرتے رہے ہیں، اور جو عمران نیازی کا بانی چیئرمین PTI کا ایک رویہ تھا، ایک فسطائیت کی سوچ تھی کہ کشمیر پہ بات نہیں کرنی، اکانومی پہ بات نہیں کرنی، مگر جب جنرل فیض کے ساتھ مل کے کیسز بنانے کی باری آتی تھی تو اپوزیشن کے ہر رہنما پہ کیس بنے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی پالیسی ہے کیا۔ یہ اس وقت جب ہمارے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالتے تھے جھوٹے کیسز کے اندر، تب یہ شادیانے بجاتے تھے۔ آج سچے کیسز میں پولیس پکڑی ہے، نظر آ رہا ہے پولیس پکڑی ہے، پارلیمنٹ کی گیٹ کے باہر پکڑی ہے، مگر نہیں، ہم نے الزام ایجنسیوں کو دینا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، اور یہ جو کنوینئنس کی پالیٹکس ہے یہ نہیں چلے گی اس ملک کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافیوں سے بھی آپ معافی مانگیں، اور یہ جو اسپیکر کے آفس سے ویڈیوز جو موصول ہوئی ہیں جس کے اندر کلیئر دیکھا جا سکتا ہے کہ باہر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، اس کو ایگزامن ہم کریں گے۔ تو یہ جو چیز کیمرے کی آنکھ نے دکھائی ہے روزے روشن کی طرح عیاں ہے، آپ اس پہ تو نادم نہیں ہیں، شرمندہ نہیں ہیں۔ جو آپ کے وزیر اعلیٰ نے زبان استعمال کی ہے خواتین کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے خلاف، فوج کے خلاف، اس پہ آپ کو شرمندگی نہیں ہے، وہ جتنی مرضی بدتمیزی کرے، مگر آپ نے ان اریسٹ کے اوپر ایک پوری پالیٹکس کھیلنی ہے اور اس کو ایک اور رنگ دینا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی قابل مذمت بات ہے۔ دوسرا جو ایک اہم موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ جو بانی چیئرمین PTI کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک پیغام دیا گیا، اور پھر وہی روش، یہ سیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ جو فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے، پھر سے وہی بات، اپنے آپ کو مجیب الرحمان سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ بھائی آپ نے دیکھا نہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر کیا حالات ہوئے؟
اور جس شیخ مجیب کو آپ اپنے آپ سے کمپیئر کرتے تھے اسٹیچو گرے ہیں اور اگر تلہ کنسپیرسی ہمیشہ کے لیے دفن ہوئی ہے، تو کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہاں پہ لوگوں نے ایک سچ کو ریئلائز کیا؟ اب آپ اپنے آپ کو دوبارہ شیخ مجیب سے کمپیئر کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو آپ نے ایگزامپلز کوٹ کیے ہیں یہ بالکل قابل مذمت ہے، اور یہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے کہ جہاں پہ آپ اس ملک کی سالمیت پہ سوال اٹھاتے ہیں، لوگوں کو انارکی پہ اکساتے ہیں، آپ سیڈیشن کرتے ہیں، تو اس پہ ایف آئی اے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس پہ باقاعدہ تحقیقات کریں گے، اور یہ پوچھا جائے گا کہ یہ سوشل میڈیا پوسٹ بانی چیئرمین پی ٹی اے کے اکاؤنٹ سے کون چلا رہا ہے، اور آیا وہ خود پیغامات لکھ کے بھیجتے ہیں، کون اکاؤنٹ چلاتا ہے، اور کون یہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس طرح کے پوسٹ جو ہیں وہ لگائے جائیں، اور اس کے اندر بھی جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، جس طرح کے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، ملکی سالمیت کے حوالے سے ایک مکمل طور پہ ایک دوبارہ سازش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور نہ صرف سپاہی سالار کے خلاف بلکہ چیف جسٹس کے خلاف اس کے اندر ایک پوری کہانی گھڑی گئی ہے، من گھڑت بالکل، اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو اکسایا گیا ہے کہ آپ دونوں انسٹیٹیوشن کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم شروع کریں، تو یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ آپ ہر انسٹیٹیوشن کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ اس سازش میں بالکل کامیاب نہیں ہوں گے، اور جس طریقے سے وزیر داخلہ کے بارے میں، تو کیا جو جیل میں آپ کو سہولیات ملی ہیں، جو پریزیڈنشل سویٹ میں آپ مقیم ہیں، جہاں پہ بائیسیکل بھی ہے، آپ کو طرح طرح کے شاہانہ جو ہے وہ کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں، واکنگ گیلری بھی میسر ہے، ہر سہولت جو آپ مانگتے ہیں آپ کو وہاں ملتی ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں، اور اسٹیٹ پہ پھر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ اسٹیٹ پر حملہ آور ہوں، اداروں کے سربراہان کے خلاف کیمپینیں چلائیں۔ ایف آئی اے اس کی انکوائری کر رہی ہے، اور جو بھی ملزمان ہوں گے، جہاں سے بھی یہ ڈائریکشن آ رہی ہے، یہ پوچھ گچھ کی جائے گی بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے، اور باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا کہ یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے اداروں کے سربراہان کے خلاف، ملکی سالمیت پہ اور اس ملک میں نارکی پھیلانے کے لیے دوبارہ سے سازشیں کریں، اور پہلے ہی آپ نے بڑے بدنما داغ لگائے ہیں اس ملک کی سالمیت کے اوپر، 9 مئی کے حملے کرائے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل اپنے انجام کو پہنچی ہے، اور آئی ایم ایف کا معاہدہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بورڈ میں جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور معاہدہ ہو گیا ہے، اور بورڈ کی میٹنگ میں اس کو ایک حتمی شکل دے دی جائے گی۔ انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، مہنگائی جو ایکسپورٹس ہے 14% بڑھ گئی ہیں، پالیسی ریٹ جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے 200 پوائنٹ سے، شرح سود جو ہے وہ 2% کم کر دی گئی ہے، سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے اس ملک کے اندر، آئی ٹی ایکسپورٹ 3.1 بلین پہ چلی گئی ہیں۔ تو آپ کو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی کم ہو رہی ہے، اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، ملک کے اندر ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ تکلیف ہے کہ جب یہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں تو میں ملکی اداروں پر حملے کر کے وہی روش جاری رکھوں، اپنی فسطائیت کی سوچ جو ہے، تنگ نظری کی سوچ ہے، صحافیوں کو گالیاں دوں، خواتین کو جو ہے ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کروں، اداروں کے سربراہوں کے خلاف جو ہے وہ ایک منظم سازش جو ہے وہ پلان کروں، تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ میسج کیا گیا ہے اس کی مکمل تحقیق ہوگی، اور جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہوئی وہ انشاءاللہ تعالیٰ لی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء تارڑ اہم گفتگو کر رہے تھے، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ کراچی میں محافظی لٹیرے نکلے، کرنگی کے علاقے میں ڈکیت پولیس پارٹی نے گھر کی بھیڑی کے ہمراہ گھر کا صفایا کر دیا۔ کرنگی میں ہی اسلحے کے زور پر ملزمان نے فیکٹری میں ورکرز کو لوٹ لیا اور چلتے بنے۔ نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں کہیں پولیس جرائم پیشہ عناصر کے پیچھے تو کہیں واردات میں ہی پولیس ملوث۔ پی این ٹی سوسائٹی کورنگی میں فیکٹری میں 3 ملزمان نے اسلحے کے زور پر پورے فیکٹری ورکرز کو ہی لوٹ لیا۔ ملزمان نے اطمینان سے مشینوں پر کام کرنے والے تمام ملازمین کی ایک ایک کر کے جامع تلاشی لی۔ محنت کشوں کی جیب سے 20,000 روپے کیش اور 1 لاکھ سے زائد مالیت کے موبائل فون چھین کر فرار۔ ایک دم آ کے حملہ کر دیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو جب کھڑے ہوئے تھے
काम वाम में उन्होंने पहले लोड करी, उन्होंने डराया धमकाया, पैसे वगैरह थे, किसी को वॉलेट ले गए। दूसरी जानिब कोरंगी पुलिस को अपने पेटीबंद भाइयों की तलाश। अवामी कॉलोनी थाने में खातून की मुद्दियत में डकैती का एक मुकदमा दर्ज हुआ। वारदात में खातून के भाई और खातून कांस्टेबल समेत मुतअद्दिद एहलकार शामिल थे। 6 मुलजिमान तो पकड़े गए, लेकिन इन्हें तलाश है खातून समेत उन बावर्दी और सादा लिबास एहलकारों की जो इस वारदात में शामिल थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक जल्द दीगर तमाम मुलजिमान को भी धर लिया जाएगा। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ खबर आपको देंगे। FIA का बानी PTI के एक्स अकाउंट से धमकियां में पोस्ट की तहकीकात का फैसला। जायका कहना है तहकीकात के लिए सीनियर अफसरान की सरबराही में 4 अरकान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी। टीम में FIA, साइबर क्राइम विंग, इस्लामाबाद के अफसरान शामिल हैं। साइबर क्राइम विंग टीम बानी चेयरमैन से तहकीकात के लिए अडियाला जेल रवाना। तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान पर मुश्तमिल टीम अडियाला जेल में बानी PTI से तहकीकात करेगी। बानी PTI से तहकीकात उनके अकाउंट से धमकियां में पोस्ट पर की जा रही है। FIA का बानी PTI के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट की तहकीकात का फैसला। जराये का बताना है तहकीकात के लिए सीनियर अफसरान की सरबराही में 4 अरकान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई है। टीम में FIA, साइबर क्राइम विंग, इस्लामाबाद के अफसरान शामिल हैं। साइबर क्राइम विंग टीम बानी चेयरमैन से तहकीकात के लिए अडियाला जेल रवाना हो गई है। तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान पर मुश्तमिल ये टीम अडियाला जेल में बानी PTI से तहकीकात करेगी। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।